डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें। अगर पीडीएम रिजाइन करती है, जो कि हम करेंगे, आप इलेक्शन नहीं करा सकते। अंडर 186 सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे। हुकूमत का कोशिश है अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए, ये नाकाम रहेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल तक इस्तीफे देकर सब कुछ खत्म करके नए इंतखाबात की ख्वाहिशमंद अपोजिशन अब हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि वो ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाब करवाने के लिए गैर आइनी इकदाम उठाने जा रहे हैं। पीडीएम की बड़ी जमातें ओपन बैलेट के इंतखाब को अच्छा तो करार देती हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से इस मामले को उठाने की टाइमिंग और गैर आइनी हरबे इख्तियार करने का इल्ज़ाम लग रहा है। मसले पर ताउन के लिए अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन तैयार नहीं है और साथ ही साथ हुकूमत ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हिदायत लेने पर गौर भी कर रही है और सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराने का भी कह रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाब के मामले पर PMLN ने अदालत जाने का इंदिया दिया है, लेकिन कल ही मरीम नवाज ने यह भी कहा था कि अगर हुकूमत ओपन बैलेट पर एडवाइस लेने सुप्रीम कोर्ट गई तो वो अदालत को सियासी तनाज़े में घसीटेगी। तो फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर PMLN अदालत जाने का क्यों जो है वो इंदिया दे रही है और क्यों जाना चाहती है, ये भी एक सवाल है। अपोजिशन इस मामले को आखिर कैसे लेकर चलाना चाहती है? क्या अपोजिशन ने वाकई ही इस्तीफे देने हैं? अगर देने हैं तो फिर इसे सेनेट इलेक्शन की इतनी परवाह क्यों है? क्या अपोजिशन फैसला नहीं कर पा रही? इस सूरत में ये बेहतर ना होगा कि सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए अपोजिशन पार्लियामेंट के फोरम पर हुकूमत के साथ मामला हल कर ले, क्योंकि ओपन बैलेट से इंतखाब का जो फैसला अगर हो जाता है तो फ़ायदा सबको ही होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो जिस किस्म की सियासी हालात बने हुए हैं और सेनेट इंतखाबात की जो एक हिस्ट्री रही है, अगर अपोजिशन के नंबर्स में कमी आई तो फिर वही शोर होगा जो सादिक संजरानी साहब के नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर हुआ था कि कोई हाथ कर गया है, पैसा चल गया है, वगैरह वगैरह। दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत ने इस मामले को उठाने में थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि कौमी असम्बली में एक बिल अक्टूबर से ज़ेरे गौर है और उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो फिर इस वक्त पर मसले को उठाकर हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन इस्तीफे और लॉन्ग मार्च का कह रही है और बज़िद नज़र आ रही है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बनती नज़र आ रही है। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च क्या होगा या मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के साथ सेनेट इंतखाब होगा, ये वो तमाम मामलात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। बड़े दिनों बाद हमें एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक एजाज साहब, गुड टू हैव यू इन द प्रोग्राम। साथ ही साथ शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ पहले करती हूँ मरीम नवाज साहिबा ने जो कल बात की, जो कल उनका जो उन्होंने गुफ्तगू की, प्रोड्यूसर अगर वो सुनवाइए फिर आगे चलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? ये पार्लियामेंट का काम है। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? तब आपने अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए, उनके अराकीन को तोड़ने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए आपने एजेंसीज का इस्तेमाल किया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया और खुफिया राय शुमारी को पूरा ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका पूरा आपने फायदा उठाया। शर्मिला साहब शुरू करती हूँ। शर्मिला साहिबा, कुछ इसी तरह के तासुरात जो हैं वो आपकी जमात के भी हैं, आप लोग भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मुझे ये बताएंगे कि सीक्रेट बैलेट जो है उससे आप लोग माजी में उसको जो है उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, और अभी भी आपने जो सेनेट इलेक्शन में जो हुआ, नो कॉन्फिडेंस वाले मामले में जो हुआ सादिक संजरानी साहब की, उसमें भी आप एक डिसएडवांटेज पे रहे। तो फिर इस वक्त आप गेन क्या करेंगे अगर आप सीक्रेट बैलेट की तरफ जाते हैं, नोइंग वेरी वेल कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसको इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको जो है वो फ़ायदा ज़्यादा होता है इन इलेक्शंस में, जो भी हरबे चलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आप जाना चाहते ओपन बैलेट के साथ? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए मसला पता है क्या है कि इस हुकूमत के हर काम में जो है ना नेक नीयती का फुकदान है। ये हर काम में इनकी बदनीयती शामिल है। बात यह है कि आइन के आर्टिकल 226 में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म
اور وزرائے اعلیٰ کے الیکشن کے علاوہ تمام جو باقی الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے یا تھا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر ترمیم لے کر آئیں, اور ترمیم ہوگی پارلیمان میں, یہ سپریم کورٹ میں نہیں ہوگی. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 186 کے اندر سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اور اس کی رائے لیں گے. اچھا, رائے آپ اس معاملے پہ لیتے ہیں, اس آئین کی شق پہ لیتے ہیں جہاں کسی قسم کا کوئی ابہام ہو. یہاں پر آرٹیکل 226 از ویری ویری کلیئر. اچھا, سینٹ کے الیکشن میں ماضی میں ہارس ٹریڈنگ اور دیگر معاملات رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں, میں بھی اس میں درستگی آنی چاہیے. لیکن اگر ایسی ہی بات تھی تو اس حکومت کو ابھی دسمبر کے مہینے میں کیا خیال آیا؟ ٹھیک ہے, وائی ناؤ؟ 2 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے یہ کر سکتے تھے نا یہ کام, لیکن اس وقت کیوں؟ اور پھر یہ کہ الیکشن انہوں نے 30 دن پہلے کروانے کیوں؟ آخر ایسی کیا ان کے دل میں ایک چور ہے, یا کیا گھبراہٹ ہے, یا کیا ان کو معاملات نظر آ رہے ہیں جو یہ اتنی جلد بازی کے اندر ہیں اور شو آف ہینڈ کی بات کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل کا آج میں نے بیان سنا, اور ظاہری بات ہے سنس ہی از دی ہائیسٹ لا آفیسر آف دی کنٹری, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ماریا, ہر معاملے میں آپ عدالتوں کو گھسیٹیں گے, ان کو انوالو کریں گے سیاست کے اندر, اور ان کو کنٹروورشل کریں گے, یہ بھی بدنیتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ مجھے الاؤ کریں شرمیلا, کیونکہ آپ پارلیمان میں اٹھانا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ نے بھی 2 باتیں کی, وہ میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ سے لینا چاہوں گی. آپ نے کہا اگر کسی کو پرابلم ہے اور شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ, اٹارنی جنرل نے کہا شو آف ہینڈ نہیں, اوپن بیلٹ کا ٹرم جو ہے انہوں نے یوز کیا. اوپن بیلٹ اگر کسی نے کروانا ہے تو پہلے کرنا چاہیے تھا اگر کسی کو پرابلم ہے. تو یہ تو آپ کی COD میں بھی شامل تھا. یہ تو خیر اب ایک الگ سوال ہو جائے گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ دونوں جماعتوں نے کیا, ان کے پاس تو خیر PMLN کے پاس 2/3 میجورٹی بھی تھی, آپ کے پاس بھی ٹائم تھا, کسی نے اس پہ بات نہیں کی, وہ بھی ایک چیز ہے, وہ اس پہ خیر الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. دوسری جانب آپ نے کہا کہ پہلے یہ کیوں نہیں کیا, ان کو دسمبر میں خیال کیوں آیا جبکہ الیکشن مارچ کا جو ہے وہ مارچ میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو اکتوبر سے یہ ایک بل جو ہے یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور ریلیونٹ کمیٹی کو پہنچا دیا گیا ہے, اس کے پاس اس وقت پڑا ہوا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو قانون سازی ان کو کرنی ہوتی ہے نا, یہ پارلیمنٹ سے بلڈوز کرا لیتے ہیں. اگر ان کے پاس میجورٹی نہیں بھی ہوتی سینٹ میں تو بھی یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے یہ کر لیتے ہیں جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, ورنہ یہ آرڈیننسز نکال دیتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ پچھلے پارلیمانی سال کے نا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا کہ لیکن اس پہ یہ ترمیم ہے نا, اس پہ تو آرڈیننس آ نہیں سکتا نا, اس پہ تو آ نہیں سکتا. میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہی ہوں کہ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ الٹے سیدھے طریقے سے کر لیتے ہیں. کمیٹی کی بات دیکھیں, اگر کوئی چیز انہوں نے لے کر آنی تھی نا تو یہ بہت پہلے لے آتے اور کوئی ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں کمیٹی کی بات, اگر لا منسٹر کھڑا ہو کے اسی وقت آئین کی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کرے اور اس کے اوپر اپوزیشن سے ڈیبیٹ کرائے, وہ اس وقت بھی پاس ہو سکتی ہے. دیکھیے شفاف الیکشنز پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہمیں ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو. ہمارا تو جھگڑا ہی اور ہماری تو شکایت ہی اسی بات پہ ہے کہ 2018 کے جنرل الیکشن بھی شفاف نہیں تھے. ایک سلیکٹڈ حکومت آئی, ہم تو چاہتے ہیں شفافیت, اور یہ ہم شروع دن سے چاہتے ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے, اس پہ ڈیبیٹ لاتے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے پارلیمان کے اندر, تو وائی ناٹ. لیکن ابھی دیکھیں نا یہ باتیں میں اگین وہی کہوں گی کیونکہ اکتوبر سے یہ بل موجود ہے نا, پارلیمنٹ میں موجود ہے. میں زبیر صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا, زبیر صاحب کی طرف چلتی ہوں. زبیر صاحب, مریم صاحبہ کل یہ باقاعدہ بات کر رہی تھیں کہ جی جو ہم نے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا, نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ کیا ہوا, اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایک ہسٹری ہے اس ملکی کی سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, اور انکمبنسی فیکٹر بہت ایک رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. ایسے ٹائم میں اگر اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹائمنگ اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر اوپن بیلٹ کا پاس ہو جاتا ہے تو فائدہ تو شاید سب سے زیادہ اپوزیشن کو ہی ہوگا. دیکھیں فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہوتی, ہر چیز میں ایک پرنسپل ہوتا ہے, ایک لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ نے چینج کرنا ہے اور کرنا تھا آپ نے اس سینٹ الیکشنز کے لیے, تو اس کا آغاز جو ہے ڈیبیٹ کا پہلے سے کرنا چاہیے تھا. بڑے اچھے امینڈمنٹس آئے ہیں, ماشاء اللہ لگ گیا یہاں اس ملک میں کہ جی وہ 13th امینڈمنٹ اور 14th امینڈمنٹ اتنی جلدی پاس ہو گئی تھی.
وہ جو ہمارے جنرل صاحب ہوتے تھے مشرف صاحب یہی الزامات لگاتے تھے نا. بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہو, دونوں طرف رائے آئے, ود ان ار اون پارٹی مختلف رائے ہو سکتی ہے, ود ان پی ٹی آئی مختلف رائے ہو سکتی ہے. یہ اچھا اور برا کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, وہ اس کا پروسیس ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا. آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ہونا چاہیے. دوسری طرف بھی دیکھیں نا, آخر کار جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی کوئی سمجھ بوجھ تھی نا, یا یہ ہم نے سب کو ڈسمس کرنا ہے کہ آج سے پہلے جو بھی آیا تھا وہ سب سر ہم تو ڈسمس نہیں کر رہے. 2006 میں آپ لوگوں نے کہا تھا سی او ڈی میں کہ اس کو ختم کریں گے نا, یہ تو آپ دونوں جماعتوں نے بھی کہا تھا. میں پہلے بات کر لوں, جی کیجئے. پہلے میں بات کر لوں. میرا دیکھیں ایک لاجک ہوتا ہے, اس کا تسلسل ہوتا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے فریمرز نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا انہوں نے بھی تو سمجھ بوجھ کے ہی بنایا تھا, اور تمام پارٹیز اس میں متفقہ رائے کے ساتھ یہ بنا تھا یہ طریقہ کار ووٹ ڈالنے کا. اب اگر طریقہ کار ادھر بھی وزن ہے کہ جی جو تجربہ ہے اس کے تحت یہ زیادہ اچھا ہوگا, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے اور جینوئن رائے ہو سکتی ہے. سو آل وی آر سیئنگ از کہ اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوتی اور پھر اس کے بیسس پر پارلیمنٹری کمیٹی میں ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی میں ہوتی, سینٹ میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک امینڈمنٹ آ جاتی. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. یہ اس وقت بحث نہیں ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے یا بری ہے. بٹ زبیر صاحب 17 اکتوبر کو 17 اکتوبر کو جو سیشن ہوا تھا یہ تب سے جو ہے یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور ریلیونٹ کمیٹی کو جا چکا ہے بل امینڈمنٹ کے لیے. تو ریلیونٹ کمیٹی کو جا چکا ہے, تو اس ریلیونٹ کمیٹی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ کمیٹی اپنا انہوں نے آگے دیا ہے اسپیکر کو یا چیئرمین کو سینٹ کے. ابھی تک اگر وہاں سے نکلا ہی نہیں ہے تو ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں کہ جی میں نے نیوٹرل امپائرز کا آغاز کیا تھا. یار خدا کے لیے ہم تھک گئے سن کے آپ کی باتیں. آپ کو طریقہ کار اس وقت بھی نیوٹرل امپائرز کا بھی طریقہ کار آئی سی سی نے ہی اپروو کرنا تھا. یہ تو نہیں کرنا تھا کہ دوسرے دن سے ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ جی چونکہ اس کی بڑی افادیت ہے اس لیے نیوٹرل امپائر شروع ہو جائے. ہر چیز کا پروسیس ہے نا, تو لیٹ دا پروسیس بی کمپلیٹڈ. اگر وہ اس پروسیس اس سے پہلے ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس میں جو بھی رائے آتی ہے جو بھی ووٹنگ ہوتی ہے, بٹ یو کانٹ سنیچ اوے مائی رائٹ to vote and to debate within the parliament. And عمران خان صاحب کی ایک سوچ آئی, انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہو جانا چاہیے, اور اس کے لیے وہ جائیں گے سپریم کورٹ. بھائی پہلے لا تو بنا لیں, یا لا نہیں بنتا ہے یا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اگر کو چیلنج کرتا ہے انٹرپریٹیشن پر تو پھر وہ بات ہے. یار اس ملک میں خدا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ بالکل وہی ہے ہمارا جو 4 مارشاء اللہ لگے نا کہ جی رائٹ کیا ہے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, طریقہ کار کے حساب سے چلنا چاہیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر پھر اب اسی تحت جو اس وقت پرانا سسٹم رائج ہے اسی کے تحت جس طرح چل رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ کے تحت یہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, تو پھر اس میں آپ یو وونٹ کرائے فاؤل کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ دھاندلی ہو گئی, یا ہمارے لوگ بک گئے, یا ہمارے لوگ 60 تھے اور پھر 50 نکلے, 64 تھے 50 نکلے, پھر وہ تو نہیں ہوگا. پھر اس میں آپ تو یہ تو نہیں کہیں گے, پھر یو اوکے ود دس سسٹم. نہیں دیکھیں, ہم نے تو اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. بھائی 64 کے 50 ہمیں جو اعتراض ہے نا ماریا, وہ یہ ہے کہ سینٹ کو یا نیشنل اسمبلی کو جب مریم نواز نے بات کی تھی اپنے جلسے میں کہ اس کو کون مانیٹر کر رہا ہے, کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے, اس پر اعتراض تھا. اس پر اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے 14 ووٹ کم ہو گئے تو ہم کہیں کہ جی وہ انگلی اٹھانی شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. یہ تو ہمارے ہی لوگوں نے 14 ووٹ کم ڈالے تھے, 14 لوگ کم ڈالے, کا پریشر آ گیا, فلانے کا پریشر آ گیا, دھمکانے کا پریشر آ گیا. یہی بات کی تھی نا اس وقت کہ کسی کو کچھ کسی طرح پریشرائز کر لیا, تو یہی بات کی تھی نا. وہ دیکھیں ماریا, وہ اصولی بات ہے. کیا ہاتھ کھڑے ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے کمرے میں وہ صاحب بیٹھنا بند کر دیں گے, یا سینٹ چیئرمین کے کمرے میں وہ صاحب بیٹھنا بند کر دیں گے جو طے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی کب میٹنگ ہوئے گی اور کس طرح سے امینڈمنٹس ہوں گی, کس طرح سے لیجسلیشن ہوگی. وہ ایک اعتراض, بہت سیریس اعتراض ہے, اس کو اس سے مکس اپ نہ کریں.
وہ اعتراض اگر مریم نواز نے کہا ہے تو آئی تھنک آپ سب لوگوں کو سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور کیا وہ کوئی ٹرائبل ایریا کی تو باتیں کرنی نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد کے ہارٹ لینڈ میں ایک سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہیں کہ ان کا الزام صحیح ہے یا غلط ہے. وہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ تو ایک پروسیس کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کو خود مختار ہونا چاہیے اور اسی کے تحت چلنا چاہیے. چلے مجھے ذرا اعجاز چودھری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنے دیجیے. اعجاز صاحب، آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا بے شک ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ موقف رہا ہو کہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے الیکشن، اور آپ نے ایک مثال بھی قائم کی جب پچھلا الیکشن ہوا آپ نے اپنے پارٹی کے کچھ لوگ فارغ بھی کیے، وہ بھی ایک چیز ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اکتوبر سے اگر یہ بل جو ہے یہ موجود ہے پارلیمنٹ میں، اس پہ آگے کوئی کام کیوں نہیں ہوا؟ ایک دم سے آپ کو اس جلسے جلوسوں کے بعد کیوں یہ یاد آیا کہ آپ نے یہ جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے الیکشن کرانے ہیں؟ تو اس سے ٹائمنگ سے جو ہے وہ اپوزیشن اس وقت اس پہ سوال اٹھا رہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ. مجھے بھی برا ایک سیکوینس میں گزارش کرنے دیجیے گا. جی آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات ذکر کیا کہ سی او ڈی میں دونوں پارٹیوں نے یہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جتنا سکم ہے انتخابات کے اندر اس کو یہ دور کریں گے اور یہ بیلٹ کے سینکٹیٹی کو انشور کریں گے. 5 سال ایک رہا فریق اور 5 سال دوسرا فریق رہا، انہیں بالکل یاد نہیں آیا. پھر یک ان کو 2.5 برس گزرنے کے بعد یہ یاد آ گیا کہ ووٹ کو عزت دلوانی ہے، چنانچہ وہ اس مہم کے اوپر نکل آئے. اور جس کمیٹی کا آپ نے بار بار ذکر کیا پارلیمان کی، وہ کیوں روبابل نہیں آ سکی؟ پارلیمنٹ کیوں روبابل نہیں ہے اس وقت؟ کیوں اس کمیٹی کے اندر بھی یہ نہیں گئے جو سپیکر نے آخری کمیٹی تشکیل دی پارلیمانی؟ اپوزیشن نہیں جا رہی، ذمہ داری تو ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اگر یہ آئین کی رٹ لگا رکھی ہے تو یہ آئین کے مطابق کرتے. یہ تو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور یہ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. اگر عمران خان نے وہ اقدام اٹھایا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دے گا، نہ بکے گا ووٹ، نہ کسی دباؤ کے اندر آئے گا، اور نہ جس کا یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ فلاں طرف سے دباؤ آ گیا اور فلاں طرف سے آ گیا، جس طرح کہ ابھی زبیر صاحب نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کئی روز سے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ کے بیٹھتا ہے. تو ظاہر ہے ہم تو سارے نظام کو شفاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ووٹ کو عزت ملے. ہر آدمی جو ووٹ دینے جائے وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالے، اس کو ووٹ دیتے ہوئے کوئی کسی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر دباؤ کا سامنا کرنا پڑے تو پورا معاشرہ اس کی حفاظت کر رہا ہو، پورا جمہوری نظام اس کی حفاظت کر رہا ہو، اور وہ کسی اور تحریک انصاف تو اپنے منشور کے اندر ایک ڈائریکٹ الیکشن کی بھی تجویز دے چکی ہوئی ہے. تحریک انصاف نے اپنے 21 ایم پی ایز کو محض اس لیے فارغ کر دیا تھا اور آئندہ انہیں ٹکٹ بھی نہیں دیے تھے کہ ہمارا خیال تھا ان کے بارے میں اپنی انٹرنل تحقیقات کے نتیجے میں کہ وہ دباؤ میں بھی آئے اور خرید و فروخت کے ساتھ بھی گزرے. یہ یعنی سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے موقع پر اب میرا خیال ہے کہ سارے فریق بھول گئے ہیں کہ یہ کیا کیا باتیں انہوں نے اس وقت نہیں کی تھیں اور کس کس طرف اشارے انہوں نے نہیں کیے تھے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلائل کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اب آ جائیے اس بات کے اوپر، کیا سپریم کورٹ کو آئین یہ حق نہیں دیتا کہ اگر کوئی فریق سپریم کورٹ کے اندر جائے اور وہ اس کی آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکے، اس کی کوئی وضاحت کر سکے؟ یہ بالکل آئینی طریقہ کار ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے. کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو یا ماورا ہو. اور یہاں پر 2 دفعہ یہ بات ہوئی ہے نیت. میں سمجھتا ہوں نیت تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کسی کی. ہم ان کی نیت کے اوپر بھی تو سارے سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ 2.5 برس بعد کیوں یاد آ گئی دھاندلی؟ کیوں انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا؟ آپ مجھے بتائیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان کی جو ایک ناجائز تحریک جسے یہ کہہ رہے ہیں، ناجائز ہے، یہ کوئی جواز اس کا نہیں بنتا، ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جو یہ چاروں شانے چت گرے ہیں. آپ نے میں یہ ایک ہی فکرے کے اندر ساری بات مکمل کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے
یہ جو پچھلے 3 سال پہلے انتخاب ہوا، 1 منٹ میری بات، وہ اگر مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوا تو جو 6 سال پہلے ہوا تھا وہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا. تو کیا فرق ہے کہ اگر فروری کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا؟ یہ تو ٹائمنگ کا ایشو ہو گیا. باقی ہم کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرے اور 186 کے تحت ہم لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے انتظار کریں. یعنی جو فیصلہ ان کے حق کی طرف آ رہا ہو تو سپریم کورٹ بہت اچھی، اور انہیں خدشہ ہو کہ کوئی ان کے رائے کے خلاف وہاں سے فیصلہ آ جائے گا تو سپریم کورٹ پھر بری ہو جائے گی، پھر وہ گھسیٹی جائے گی. اس لیے سارے اپوزیشن رہنما یہ تو مان رہے ہیں کہ وہ یہ شو آف ہینڈ سے یا رائے ظاہر کرنے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ اچھا کام عمران خان کیوں کر رہا ہے. اچھا، میں شرمیلا صاحب آپ سے یہ پوائنٹ لینا چاہتی ہوں. جیسے ابھی میں نے پہلے بھی کہا سی او ڈی میں آپ نے جو ہے یہ اس پہ سی او ڈی کا ایک نکات تھا کہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ سے جو ہے یہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے. کیا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو چینج نہیں کیا یا آپ لوگوں نے اس کو ٹیبل بھی نہیں کیا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی؟ کیا وجہ یہ ہے کہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ابھی یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ اس وقت آپ کی حکومت تھی، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے ان الیکشنز میں، اور آگے جا کے یہی ایک وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے اس کو، آپ نے سوچا نہیں کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو یا اس کو چینج کیا جائے، کیونکہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. پی ایم ایل این کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، انہوں نے بھی چینج کرنے کا نہیں سوچا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں تھی مالیہ، ہم تو مخلوق حکومت میں تھے. ہمارے پاس ہمارے اتحادی ایم کیو ایم بھی تھے، ہمارے اتحادی جو تھے وہ پی ایم ایل این بھی رہے. اچھا ہوا یہ کہ چند ایک شکیں تو جو سی او ڈی کی تھی اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ بہت تیزی سے کام ہو، جیسے کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر اور دیگر چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو ہم کرنا ضرور چاہتے تھے. ان میں سے یہ بھی ایک چیز شامل ہے، ہم تو نیب کے قوانین کو بھی ختم کر کے ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے اوپر باقی دیگر جماعتیں جو ہمارے ساتھ اس وقت حکومت میں تھی وہ نہیں مانی. لیکن اس میں تو کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی نا شرمیلا، اور اب بھی جس طرح چل رہا ہے کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آگے کا سوچا جا رہا ہے کہ آگے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اگلی حکومتیں ہماری آئیں گی پھر ہمیں فائدہ ہی ہونا ہے اس کا؟ نہیں، میرا خیال ہے ہوا اس طریقے سے تھا کہ چند ایک چیزیں جو بہت ضروری سمجھی گئیں ان کے اوپر کام ہو گیا اور ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو کے وہ چیزیں ہو گئیں. دیکھیں 18ویں ترمیم بھی تو ہم لے کر آئے نا، اور ہم سے مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، لیکن پارلیمان میں تو تمام جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی اور دیگر جماعتیں تھیں. تو 18ویں ترمیم بھی ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا ایک سنگ میل ہے جو ہوا. سو کوشش ہم نے ضرور کی، کچھ چیزیں رہ گئیں، اور میرے خیال ہے اب جب ہم ہائنڈ سائڈ میں سوچتے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش وہ چیزیں ہو جاتی، اور آئی ایم شیور پی ایم ایل این بھی اسی طریقے سے سوچتی ہوگی. آئندہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ڈیفینیٹلی چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو جن کے اوپر بالکل کام ہونا چاہیے اور فوری طور پہ کام ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت، یہ جو ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے پاس تو موقع بھی، اور یہ تو وہ جماعت ہیں جو انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ ان کے نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. زبیر صاحب کی جانب جاؤں گی. زبیر صاحب، وہی سوال آپ سے، آپ کے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی، پھر بھی اس پہ کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی ڈسپائٹ بینگ پارٹ آف دا سی او ڈی، اور اب بھی جو اپوزیشن ہے آپ کی، کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جا کے آپ سمجھتے ہیں اگلی حکومت شاید آپ کی آئے تو یہ جا کے فیسیلیٹیٹ ہی کرتا ہے، انکمبنسی فیکٹر کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ہارس ٹریڈنگ ہر کسی نے کی ہے، ہر کسی کو فائدہ بھی ہوا ہے اس سے. ایک تو ماریہ، میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایون ناؤ اعجاز چودھری صاحب اور میرا موقف میں کیا ڈفرنس ہے؟ پوائنٹ بڑا سمپل ہے. آنے والے دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں گے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایک سب سے محترم ادارہ ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ان کو کیا پارلیمنٹ میں پہلے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، پہلے وہاں لا بنانا چاہیے، یا یہ جا کے وہاں سے ان کی مرضی سے قانون چینج کر سکتے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں اتنی بڑی لمبی بحث کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا موقف ہے کہ جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے.
ان کا موقف ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی نا, میں بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کروں گا کہ زبیر صاحب اگر سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جائے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو تو آپ کرنے کے لیے تیار ہیں پھر ڈیبیٹ؟ بالکل کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں بات یہ کہ ابھی ایک چیز ہوئی ہے. ابھی میں ماریا لیٹ می بی ویری بلنٹ, اس وقت ہم کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ اگلے چند دن میں ہو جائے گا نا, میں اور اعجاز چودھری کیا اس پر اور لڑائی کریں یار, ان کا ایک اپنا موقف ہے, ہمارا ایک اپنا موقف ہے. لیٹ اٹ بی. سر جو کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی آپ کی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نے نہیں بیٹھنا, ہم ان کو ہم مانتے ہی نہیں, ہم نہیں بیٹھیں گے, تو پھر وہ کس طرح ہوگا؟ سن لیں, دیٹ از آفٹر سپریم کورٹس ڈیسیشن. انہوں نے فیصلہ کیا یہ سپریم کورٹ جائیں گے. سپوز کریں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی یہ نہیں, آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں, آپ جائیں پارلیمنٹ میں اور جا کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں, جو ہمارا ابھی موقف ہے کہ پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب ایک ڈفرنس آف اوپینین انہوں نے بھی بڑے بھرپور انداز میں اپنی پوائنٹ آف ویو دے دیا, میں نے بھی دے دیا. اس سے آگے تو سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گا تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے, اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ. جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی مریم صاحبہ کیٹیگورکلی کہہ چکی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کسی چیز پہ نہیں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. استعفوں کی کال آپ دے رہے ہیں, لانگ مارچ کی کال آپ دے رہے ہیں, تو پھر ایسے میں یہ بیٹھ سکتے ہیں, اس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے؟ اچھا اب یہ بالکل دوسرا معاملہ جو آپ اٹھا رہی ہے وہ صرف اس قانون کے حوالے سے نہیں ہے. مریم نواز نے یا پی ایم ایل این یا پی ٹی ایم کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, وہ تو ایک سب چیزوں کے لیے, وہ کوئی یہ شو آف ہینڈز اور سینٹ میں الیکشن کے طریقہ کار کی بات وہ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ تو اس پر تو ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ 2.5 سال کے پاس تھے, بات چیت سے آگے بات بڑھاتے اور ایک دوسرے کی بات سنتے, ہمیں وہ احترام دیتے, ہم ان کو وہ احترام دیتے جو ایک ٹریجری بینچز کو دینا چاہیے, اور ان کو وہ احترام دیتے کہ اپوزیشن کے طور پر. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے گالی گلوچ کی سیاست کی, انہوں نے ان کے جتنے کلپس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چور ڈاکو لوٹ گئے, کھا گئے, فلانا کر دیا, اندر بند کر دیا, میں تو میرا بس نہیں چلتا, میں اس کو رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر بند کر دوں, اور اندر بند کیا. پھر شاہد خاقان عباسی کے بارے میں فخری انداز میں واشنگٹن میں جا کے کہا کہ جی میں نے اس کو بڑا کہتا تھا کہ تو جب اس کے وہ تو ہمارا ایک اصولی فیصلہ ایک بالکل مختلف ہے, جو وہ کوئی شو آف ہینڈز سے صرف لمیٹڈ نہیں ہے, وہ تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. سر میں یہی تو بات کر رہی ہوں جو کروڑ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے, ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو پرابلم تو وہی آگے نا, پھر نہیں بیٹھیں گے. ایون اف دی کورٹ سیز تو پھر بھی آپ نہیں بیٹھیں گے. شو آف ہینڈز از ناٹ, دیکھیں ماریا, ہم تو سینٹ کے الیکشن کو ہونے سے روک رہے ہیں. جی آپ بات کر رہی ہے طریقہ کار کی, ہم تو کہہ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن ہم ہونے ہی نہیں دیں گے. ایز مچ ایز پاسبل ہم الیکٹورل کالج کو رہنے ہی نہیں دیں گے, ایز مچ ایز پاسبل. اب 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, 1.5 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ تو if you allow me, آپ نے کہا الیکٹورل کالج کو ہم رہنے ہی نہیں دیں گے, تو اور ظاہر ہے یہی نظر آ رہا ہے, پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی استعفے دیں, اسمبلی جعلی ہے, پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے, اسمبلیوں میں جانا ہے غلطی تھی, تو پھر آپ بائی الیکشن میں بھی نہیں جا رہے. اس کا مطلب بائی الیکشن کو آپ بوائے کاٹ کر رہے ہیں. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ, میں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے الیکٹورل کالج کو روکنے سے. بائی الیکشن ہو رہے ہیں شاید 12 تاریخ کو جنوری کو, یا کب ہو رہے ہیں, وہ 2 چیزوں کا پلیز انڈرسٹینڈ کریں. ہم بائی الیکشن میں جانے کا اگر فیصلہ کریں گے تو اس کی 2 پرونگ اسٹریٹجی کے تحت ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے بیانیے کو, گجرانوالہ میں ایک بائی الیکشن ہے فار ایگزامپل, ہم اپنا بیانیہ جب سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے سپتمبر سے, میاں نواز شریف کا بیانیہ, ہم نے لوگوں کو ایکچول الیکٹورل پروسیس میں ٹیسٹ بھی کرنا ہے. وہ ٹیسٹ ہو جائے گا سپوز کریں 12 تاریخ کو, اور گجرانوالہ میں تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ الٹی سیدھی حرکت ہی کریں گے ہروانے کے لیے. سن 88 سے لے کے تو آج تک کبھی پی ایم ایل این کا بندہ وہاں ہارا نہیں ہے. تو اگر وہ 13 تاریخ کو ریزائن کر دے گا, 15 کو ریزائن کر دے گا, اگر اس کو پارٹی کہے گی تو وی ہیو ٹو, اگر بڑا اٹس ناٹ اے سمپل زیرو سم گیم.
اگر پہ جو ہے یہ اگر پہ ایمفیسس ہے، اگر اس کو پارٹی کہے گی وہ الیکشن لڑے گا، لیکن اگر اس کو پارٹی 13 کو کر دیں گے، 16 کو کر دیں گے، 20 کو کر دیں گے، جو بھی ہے. بہرحال ابھی تک تو فیصلہ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم بائی الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. جب اگر اس میں ایک رائے یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، دوسری رائے یہ ہے کہ جی اگر ہم نے ریزائن نہیں کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے. سو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک دیکھیں پولیٹکس میں زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ جو بھی پی ٹی آئی کرے گی ہم اس کا الٹا کریں گے، یا جو ہم کریں گے وہ پی ٹی آئی اس کا الٹا کرے گے. ود ان دا پارٹی دو اوپینین ہو سکتی ہے، اور وہ دو اوپینین پر ہم ابھی اس وقت جیسے جیسے یہ کیمپین آگے چلے گی ہم حالات دیکھیں گے. اگر یہ 11 تاریخ کو ویسے ہی ریزائن کر دیتے ہیں 11 جنوری کو، تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے. پھر تو پورے کا پورے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے دوبارہ سے انتخابات کا وقت آئے گا. ہو سکتا ہے یہ ان کو ڈر ہو جائے کہ ریزائن کر دے اس سے پہلے. نہیں وہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ ریزائن کریں گے، لیکن یہ منطق بھی باتوں کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی کہ سسٹم وہی ہوگا، لیکن الیکٹورل کالج میں جس کو پہلے کہہ رہے تھے. ماریا لاسٹ کمنٹ، اگر ان کو دیکھیں، اگر ان پر پریشر نہ ہوتا، اگر اتنا یہ گھبرائے نہ ہوتے، تو ارلی الیکشن سینٹ کا کرانے کا کیا مقصد ہے؟ رائٹ، وہ میں ارلی الیکشن پہ بھی آتی ہوں، لیکن مجھے یہ بڑی چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ الیکٹورل کالج کو آپ نے روکنا ہے، سسٹم وہی ہے، غلطی کی ہم نے اسمبلیز میں آ کے، لیکن بائی الیکشن میں جانا ہے. چلے اعجاز چوہدری صاحب مسکرا رہے ہیں. اعجاز صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میری تو میں نے وجہ بتا دی، مجھے کیوں میری مسکراہٹ کی وجہ آپ بتا دیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ماریا گزارش یہ ہے، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ جو بحث مباحثہ ہے بعض اوقات اور ٹاک شوز کا بحث مباحثہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، لیکن آپ یقین کریں کہ زبیر صاحب نے جو دلائل دیے ہیں نا ہماری حکمت عملی کے خلاف میں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ آج کا مباحثہ تو نتیجہ خیز ہے. پہلی بات، ان کی سب کی رائے یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کوئی غلط بات نہیں ہے. انہوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی کے اندر بھی 2006 کے اندر یہ طے کیا ہوا ہے، یعنی آج سے 14 برس پہلے، اور کسی لیڈر نے بھی اس کے خلاف بات نہیں کی. انہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں. اچھا، سپریم کورٹ اگر انہیں کہتی ہے کہ جی واپس آپ جائیں پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے. ان کا اگر نہیں آئیں گے تو پھر ان کا موقف کمزور ہوگا، پھر ان کو سپریم کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ پارلیمنٹ روبہ عمل نہیں آتی تو یہ فیصلہ پھر کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں. دوسری بات، یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، یہ پہلے آنے سے ان کی ساری جو حکمت عملی تھی وہ ساری گڑبڑا گئی ہے، ان کو ری تھنک کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد جی جو بائی الیکشن ہیں وہ 18 جنوری کو آ رہے ہیں، تو ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ اپنی پہلی حکمت عملی کے مطابق چلیں گے یا حکمت عملی تبدیل کریں گے. اس لیے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ ماسٹر سٹروک ہے، اور یہ بالکل آئینی ہے، کوئی بات غیر آئینی نہیں ہے. اگر ان کا جلسہ اس موقع پہ، جلوس اس موقع پہ، لانگ مارچ اس موقع پہ، استعفے اس موقع پہ آئینی ہیں، تو یہ جواب بھی بالکل آئینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل اس وقت باقی نہیں رہ گئی، اور تحریک انصاف کی حکومت جتنے اقدامات کر رہی ہے انہیں پسپائی اختیار کرنا ہوگی. اس لیے کہ ہمارا سٹینڈ، مورل سٹینڈ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کا ہے. در حقیقت کہ جو ایم پی اے یا ایم این اے سینٹ کے انتخاب میں ووٹ دے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو بیچے گا اس کی بے عزتی ہوگی، جو کسی کے دباؤ میں آئے گا اس کی بے عزتی ہوگی. چنانچہ ہم ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. رائٹ. شرمیلا صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کہ کیونکہ اب آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، ریزائن کرنے کی بات کر رہے ہیں، استعفوں کی بات کر رہے ہیں، تو جو اپ کمنگ یہ الیکشن ہے، جو سندھ کا بائی الیکشن ہے 2 عمر کوٹ اور سانگڑ کے، کیا اس میں جو ہے وہ آپ حصہ لینے جا رہے ہیں، اس کو بھی بوائے کاٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ہر الیکٹورل پروسیس کے اندر حصہ لیں گے جب تک ہم فائنلی ریزگنیشنز نہیں دے دیتے اسپیکر کو اور اسمبلیاں تحویل نہیں ہو جاتی. لیکن اس سے پہلے جو بھی پروسیس ہوگا، جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے. آپ کو ماریا یاد ہوگا کہ ایک الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ضرور سیکھی کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس کا ہر حال میں حصہ لینا چاہیے. اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے
اس بات کا پھر فیصلہ کیا تھا. قطع کلامی کی معافی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک طرف آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ روکنا چاہ رہے ہیں، الیکٹورل کالج جو ہے وہ آپ ادھر پورا نہیں کرنا چاہ رہے. دوسری طرف تاج حیدر صاحب جو پریس ریلیز آئی اے سی پی کی، یہ سانگڑ اور عمر کوٹ کا جو الیکشن ہے اس میں انہوں نے کیٹیگورکلی کہا جی ہم تو اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا الیکٹورل کالج جو ہے وہ پورا نہیں ہے، وہ محروم رہ جائیں گے. دیٹ مینز آپ کا آگے استعفیٰ دینے کا کوئی جو ہے وہ ارادے نہیں ہے. ہماری ایسی بات ہرگز نہیں، استعفے تو ہم سارے اپنی قیادت کو دے چکے ہیں. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا وقت موضوع سمجھتے ہیں کہ جب وہ استعفے دینے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بھی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس ہیں یا جو الیکٹورل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم ضرور پوری کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اب ہم ہر چیز چھوڑ دیں، مطلب کیبنٹ میٹنگ بھی نہ ہو، اسمبلی کا سیشن بھی نہ ہو، جب تک ہم ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتے اور جب تک آپ تو اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا اس الیکٹورل کالج کو. میں تو یہ بات کر رہی ہوں، آپ تو اس کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں، آپ تو اس کو زیادہ ریلیونسی دے رہے ہیں. وہ تو چلے گا نا جی، لیکن آپ تو اس کو تقویت دے رہے ہیں. تقویت آپ اس کو جو ہے، آپ اس کو زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو، ہم کسی چیز کو تقویت نہیں دے رہے. ہم صرف ایک چیز کو تقویت دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اب گھر جانا ہے اور اس حکومت کو یا تو ریزائن کر دیں یا پھر لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائے کہ جب پورا عوام کا سمندر جو ہے نا وہ آ کے اسلام آباد کے اندر بیٹھ جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عوام بہت بیزار ہے اور یہ جو جلسے جلوسوں میں جو لوگ آ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، یہ خود اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرونا سے بچ جائیں گے، یہ حکومت ہمیں مار رہی ہے. ٹھیک چلے مجھے بریک لینی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ایک طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے الیکشن کا پروسیس جو ہے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پھر اسی الیکشن میں جایا بھی جا رہا ہے، سینٹ الیکشن کو روکنے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسی سسٹم کو اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں، اسی کے تحت جو ہے وہ نئے الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی استعفے دینے کے موڈ میں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے حکومت سے آ کے پوچھیں گے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے ارلی الیکشنز کی، یہ کب تک کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک آئین کا آرٹیکل موجود ہے جس میں طے ہے کہ الیکشن کب ہو سکتا ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اعجاز صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ الیکشن آپ کب کرانا چاہ رہے ہیں اور جلدی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ ماریا میں 3 چیزیں پہلے کہہ دوں پھر الیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اسمبلیاں کسی صورت میں تعلیل نہیں ہوں گی، اور اعتزاز احسن نے 8 دسمبر کو پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کہی، اور جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی کہی، اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کبھی سینس پریویل کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہ موقف ادائیگی میں نہیں ہے کہ جو نون لیگ کا ایک بس ریٹورک ہے اور وہ اس طرح چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے کوئی اس سے وہ خوف زدہ ہوگا جس نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا یا جس نے کبھی کیا نہیں ہوگا. اس لیے آپ یقین کریں میرے جیسے عام کارکن کے اوپر بھی لانگ مارچ سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ یقین کریں میں لوریا ہوں، مجھے مینار پاکستان کے جلسے سے بڑا لگ رہا تھا کہ یہ تو یہاں پر ان کے 11 MNA اور 22 MPA ہیں، یہ تو ڈھیر لگ جائے گا لوگوں کا. لیکن جو چاروں شانے یہ چت گرے ہیں وہاں پہ، وہ آپ بس سنتا جا شرماتا جا اور دیکھتا جا شرماتا جا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا الیکشنز کب ہوں گے، میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ جو 3 سال پورے ہوئے ہیں تو انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئے تھے کم و بیش، اور اس سے پہلے 6 برس پہلے جو ہوئے تھے وہ فروری کے پہلے ہفتے کے اندر ہوئے تھے. انتخاب تو ایک ماہ پہلے ہو سکتا ہے. 224 جو ہے وہ یہ 1 مہینے کا تو لیوریج دیتا ہے نا کہ اسمبلی ختم ہونے سے پہلے، اس لیے ڈیٹ کا جو ہے وہ بات کیونکہ کی جا رہی ہے کہ 12 فروری اور 13 مارچ کے درمیان. آج شیخ رشید صاحب نے کہا تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس میں کوئی آئین سے متصادم تو نہیں ہے. تو کیا یہی ڈیٹس ہیں یا اس سے آپ جنوری میں بھی جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ پوچھنا چاہ رہی تھی. میرا خیال ہے کہ یہی دورانیہ ہوگا. البتہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول وغیرہ اعلان کرنا ہے، حتمی تاریخیں وہیں سے آنی چاہیے اور آئیں گی وہاں سے. البتہ انتخاب 1 ماہ تقریباً پہلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
चुनाचे ये बिल्कुल वाज़ेह है, इनको सोचते हुए अभी कुछ दिन लगेंगे कि ये 18 जनवरी के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं या नहीं करते हैं। यानी एक तरफ ये 6-8 सीटों के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे और दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे, और उस कैंडिडेट को ये पता होगा कि 18 तारीख को जो जीतेगा तो 19 तारीख को उसे इस्तीफे का हुक्म आ जाएगा। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली जो कन्फ्यूजन है पीडीएम का वो ज़रा दीदनी है इस वक्त। अच्छा ज़ुबैर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी हम कोर्ट जा रहे हैं अर्ली इलेक्शंस पे, तो कोर्ट जाने का जवाब जो है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि आइन आपको इजाज़त देता है आर्टिकल 224 के तहत कि आप एक महीना जब ख़त्म हो रही है मुद्दत उससे एक महीना पहले जो है वो इलेक्शन हो सकता है, इससे पहले नहीं, एक महीने का जो है वो टाइम फ्रेम है। राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ही नहीं ऐलान किया, और हमें जो इतराज़ है इस पर वो हमारे जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के एक्चुअली वो समझते हैं वो बादशाह हैं किसी अरब मुल्क के, जहाँ कोई कानून नहीं होता, जब भी फैसला करना है उन्होंने ही करना है, किसी किताबें नहीं है, किसी से पूछते हैं। वज़ीर आज़म कंट्री का कैसे कह सकता है कि हम जल्दी करवाएंगे इलेक्शन? आप हैं कौन? आपकी बड़ी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ही शुड नो दैट। वो इलेक्शन कमीशन के हेड नहीं है, इलेक्शन कमीशन से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे इलेक्शन कमीशन भी ऐसा है माशाल्लाह कि उनको चाहिए था चीफ इलेक्शन कमीशन को, आज ये भी मेरा ख्याल है बताई दें, वो ताबेदार हैं या बाइख्तियार हैं? नहीं, पहली बात, मैं ताबेदार तो इनके इलेक्शन कमीशन के तो नहीं, हमने कहा था ताबेदार जिनके हैं वो आपको भी पता है। इलेक्शन वो रोब तभी तो इन पर जमाते हैं, नैब पर जमा दिया रोब, इलेक्शन कमीशन को जमा दिया, बट कढ़ाई पर FIR कटा दिया, ये स्टेज वाले पर FIR कटा दिया, जिसने लाइटें लगाई थी उस पर FIR, ये उनकी पावर्स हैं, उसका वो भरपूर मुजाहरा करते हैं और बोलते भी हैं। बड़े सिंपल से, मार्च में उन्हें, फरवरी में उन्हें, अप्रैल में उन्हें, इट इज़ द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस का स्केड्यूल अनाउंस करेगा, उसका तरीक़ेकार, नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें कैसे कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है। अब शेख रशीद साहब को या इमरान खान की ये उसमें नहीं आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। हमने जो कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा डेट अनाउंस करेगा जो हमारे मुताबिक कानून से मुख्तलिफ होगा, जो कानून कहते हैं जो हमारी, तो हम उसके लिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो पहले अनाउंस करेगा तो हम जाएंगे ना। अभी जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपको किसने कहा है, अभी इलेक्शन जिसने कहा है उसके तो इख्तियार ही नहीं है, तो उसके कहने पर तो नहीं आप हमें आके हमारे से इंटरप्रिटेशन पूछ सकते। सिंपल इतना सा इख्तिलाफ है। ठीक है, शर्मीला साहबा की तरफ चलती हूँ। शर्मीला साहबा, इस इलेक्शन में अगर आप जा रहे हैं और जिस तरह आप बता रही हैं कि बॉयकॉट नहीं करेंगे, तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या है? इसी सिस्टम के तहत जो है वो चीज़ें चलेंगी, कोई चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हुई, तो एक्सपेक्टेशन फिर क्या है? और ये देखिए, सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्तगी करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप सिस्टम से बाहर निकल जाएं और फिर आप सिस्टम में इस्लाहात लाने की कोशिश करें। यू हैव टू स्टे इन द सिस्टम एंड देन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स एंड इम्प्रोवाइजेशंस। ये हमने बहुत पहले पीपल्स पार्टी ने बाय ट्रायल एंड एरर सीख लिया था, और मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि इलेक्टोरल प्रोसेस को बाइकआउट करना पीपल्स पार्टी का ना मंशूर है और ना ही उनका तरीक़ेकार है। वी बिलीव इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। हम बिलीव करते हैं कि एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर आपको हर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी, चाहे अंदर ज्यूरिस हो या अंदर प्रोटेस्ट हो, लेकिन हिस्सा ज़रूर लेना है। इसीलिए हम सिस्टम में रह के बहुत सारे, और हमने यही किया है, हमने सिस्टम में रह के बहुत सारी दुरुस्तगियां हम लेकर, मैंने आपको 18वीं तरमीम का एग्जाम्पल दिया कि हमने सिस्टम में रह के, गो कि हम वो भी कहते थे कि वो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, लेकिन हम सिस्टम में रहे, हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई और हमने आइन के अंदर जो एक आमिर लेकर आया था तमाम शिकें, उसको हमने बहुत हद तक निकाला, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा संगीन आज भी है, चाहे इसको कोई माने या ना माने। ये वजीर आजम साहब तो साहब मानते ही नहीं है और इनको समझ ही नहीं आता जाता है इसका सही नहीं है। अगर ये 18वीं तरमीम ना होती ना मारिया, तो इस वक्त हुकूमत चला रहे होते आरिफ अलवी साहब, और कब से पहले इनको घर बेच चुके होते इमरान खान साहब को। तो इनको पता ही नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद
he is a powerful लेकिन prime आपकी minister. सारी बातों से मैं ये इसका लुबे लुबाव ये निकल रहा है, आप सिस्टम में रह के इसी सिस्टम को चलाएंगे, जो जरदारी साहब का मंत्रा है वो प्रिवेल करेगा, और जिस तरह बाकी जो है वो गवर्नमेंट्स चली हैं पिछली जितनी, चाहे जरदारी साहब की अपनी हो या बाद में PMLN की, जबकि आपके पास चांस था कि उसको आप ख़त्म कर सकते थे, तो वैसे ही ये भी चलेगी, ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। सिस्टम देखिए, सिस्टम में बेहतरी आएगी, और देखिए मारिया, मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी देखिए एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर, जो कि अब PDM में भी ये बात आई है, बयानिया है कि नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन, अब देखें ना, अब प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर बात कर रहे हैं कि जी हम सेनेट के इलेक्शन फलां तारीख को कराएंगे, फलां महीने में कराएंगे, आपका इस्तेकाक ही नहीं है। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर है, ऑटोनॉमस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप उसके ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं? आप क्यों उनको डिक्टेट कर रहे हैं? आप पहले करा दें। सरवीन साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका, और इजाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में यही कहूँगी, इस पूरी गुफ्तगू में जो चीज़ें नज़र आई हैं, स्पेशली जो इलेक्शन के हवाले से, बाई इलेक्शंस, जो पंजाब का इलेक्शन है, जो सिंध में बाई इलेक्शंस हैं, और जिस तरह पार्टीज दोनों उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है, तो लगता तो नहीं है कि ये असेंबली कहीं जा रही है या कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई क्राइसिस आने वाला है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।